बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, हुकूमत एक के बाद एक कामयाबी के बाद कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद बिल हुकूमत ने सेनेट से भी पास करवा लिए, और जिस पर हुकूमत कहती है कि आप लोगों की नाम नहाद अक्सरियत के बावजूद इस बिल का पास हो जाना, वो लोग अदम एतमाद की बातें करते हैं। यानी कि हुकूमत को लगता है कि अपोजिशन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दूसरी तरफ अपोजिशन भी कुछ शेकी दिखाई देती है। अदम एतमाद की बातें हो रही थी, और जब इजलास के बाद पीडीएम के बाद पूछी गई अदम एतमाद से मुतल्लिक, तो उसके बारे में कहा गया कि अभी वक्त नहीं है। तो हुकूमत की अपोजिशन की हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए क्या स्ट्रेटजी है, इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि हुकूमत को लगता है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों के पल्ले कुछ भी नहीं है। जहाँ अक्सरियत थी वहाँ पर भी आपने देखा कि हुकूमत ने बिल पास करा लिया। अब आप लोगों की सर क्या स्ट्रेटेजी है? देखें, बात तो सीधी है कि जो आप बात कर रही हैं कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है। हमारे पल्ले तब होगा जब अदारे जो हैं आईनी हदूद में काम करेंगे। हमारे पल्ले कुछ आईनी तौर पर उस वक्त आपको नज़र आएगा जब शेख रशीद के बकौल कि उनका हाथ हमारे सर पे है। हमारे पल्ले उस वक्त कुछ होगा आईनी तौर पे जब आप किसी को फ़ोन कॉल नहीं करेंगे बकौल डॉक्टर आमर लियाकत के बड़े एहतमाम से लाए गए। अब जो बात आप कर रहे हैं या पाकिस्तानी कौम सुनना चाहती है और देखना चाहती है, अमल होता देखना चाहती है, वो ये है कि बदकिस्मती देखें कि हमेशा यही होता था कि अपोजिशन से लोगों को तवक्कुआत होती थी। कोई भी हुकूमत वक्त होती थी तो वो तमाम अपने किए वादे पूरे जब नहीं कर पाती थी तो लोग अपोजिशन की तरफ देखते थे, क्योंकि हम 4 सालों में कर कुछ नहीं सके। ये एक हकीकत है। जो फैसला कुन राउंड होता है, जो फैसला नजर आता है, वो अपोजिशन नहीं कर सकी। इसलिए उनसे हुकूमत वक्त से दुखी है अवाम किस कदर के जान ना छुड़ाने की वजह से अपोजिशन को भी गालियां पड़ रही हैं कि आप जान क्यों नहीं छुड़ाते, जिस तरह भी आप छुड़वा दें। तो मैं ये कहता हूं कि मौजूदा हुकूमत से नफरत का आलम यह है कि लोग समझते हैं जिस तरह भी इनसे जान छूटे। जावेद साहब, आपकी बात ठीक है, ये आपका एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि लोग मौजूदा हुकूमत से खुश नहीं हैं। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि फ़ोन कॉल्स आती है, तो आपकी जो अपोजिशन है वो इतनी कमज़ोर मोम की बनी हुई है कि एक फ़ोन कॉल आई और लमलेट हो गई? नहीं हबीब साहब, अगर आप अपोजिशन की सिर्फ बात करें कि उनको फ़ोन कॉल आती है, तो मैं तो उन तमाम फ़ोन कॉल्स का जिक्र कर रहा हूँ कि ये एक हकीकत है कि अददी बर्तरी उनके पास है। नेशनल असेंबली में जो बिल पास हुए हैं उनके, जिनका आप तस्करा कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो आप ये देखें कि वो अददी बर्तरी। सेनेट पे तो आपकी बर्तरी थी ना, आप कल रोक लेते। अब आ जाए, जो आप सेनेट की बात कर रहे हैं, तो बाप पार्टी से जो लोग आए थे, हम उस वक्त भी कहते थे कि ये लोग अपोजिशन के नहीं हैं, ये लोग दिए गए हैं, और उन्होंने हर मौके पे वही काम दिखाया। हुकूमत तो पीपल्स पार्टी का भी शुक्रिया अदा कर रही है। देखें, मैं अगर सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से बात हो कि वो एब्सेंट थे तो तब ये बिल पास हो गया, मैं ये कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसलिए कि एक मेंबर के किसी वजह से ना आने से मैं उसको किसी गेम का हिस्सा नहीं समझता। इसलिए कि कभी भी जो रवायत रही है सेनेट की या नेशनल असेंबली की, ये नहीं होता कि रात के अंधेरे में आप कोई बिल ले करते हैं और सुबह उस पर वोटिंग करवा लेते हैं। ये कभी नहीं होता, और पार्लियामेंट्री रवायात भी नहीं है, दुनिया में भी ऐसा नहीं होता। मगर जिस तरह ये कर रहे हैं वो भी 4 सालों में आपके सामने है। जावेद लतीफ़ साहब, आपने अभी जो शुरू में बात की, देखिए लोग क्योंकि सुनते हैं और अपनी ओपिनियन फॉर्म करते हैं, आप जैसे जय्यद सियासतदानों की बात सुन के आपने शुरू में कहा कि हमेशा ही ऑपोजिशन जो है वो किसी दस्ते शफकत की ज़रूरत की जब उसके ऊपर आ जाता है तो फिर वो हुकूमत में आ जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसका मकसद ये निकला कि जब भी
جو حکومت میں رہتا ہے وہ ریاست کی مرضی سے رہتا ہے اور جو حکومت میں نہیں رہتا وہ ریاست کی بیساکھیوں کے بغیر رہتا ہے. آپ کی پارٹی 3 دفعہ حکومت میں رہ چکی ہے. یہ آپ کا اپنی پارٹی کے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ آپ بھی جب بھی پاور میں آئے تو انہی بیساکھیوں کی وجہ سے آئے؟ سعد رسول صاحب، میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حکومتوں کو بنایا اور گرایا جس میں آپ کی حکومتیں بھی بنائی گئی، طاقتور حلقوں سے. نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہی بات سچی ہے. میری اگر اجازت دے دیں تو میں عرض کرنے لگا ہوں وہی. جی، میں یہ بالکل کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جتنی 70 سالوں میں حکومتیں بنی ہیں ان میں طاقتور لوگوں کا اثر نہیں رہا یا ان کا انفلوئنس نہیں رہا. یہ ایک حقیقت ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ کبھی کسی موقع پہ زیادہ اور کسی موقع پہ کم، اور جس طرح 2018 میں کیا گیا 70 سالوں میں ایسا کیا ہی نہیں گیا تھا جو 2018 میں کر کے دکھا دیا گیا. اس سے پہلے حصہ بقدر جسہ نظر چیزیں آتی تھیں. یہ بات درست ہے. یہ بھی بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی رہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی کو بنایا اور کسی کو گرایا جاتا رہا ہے، اور اس کے لیے بھی پولیٹیشین سیاستدان استعمال ہوئے ہیں. مگر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بات بڑھتے بڑھتے اتنی آگے نکل گئی کہ پھر 2018 کے انتخابات آ گئے، اور اس میں جو کچھ آپ نے دیکھا یہ 4 سالوں میں اس کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب، آپ تاریخ کو اگر بیان کرنا ہے تو پھر پورا کر لیتے ہیں نا. ہم نے 2018 کے انتخابات بھی دیکھے، 2019 میں آپ کو لائن اپ ہوتے ہوئے بھی دیکھا کہ کس طرح لندن سے ایک پیغام آیا اور پوری کی پوری پی ایم ایل این نے غیر مشروط طور پر ایک لیجسلیشن میں اپنا حصہ ڈالا. تو یہ پوری تاریخ ہے. یہ 2018 کے بعد بھی یہی آپ کا طرز عمل رہا ہے. نہیں، میں حبیب اکرم صاحب بڑی معذرت سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا آپ کے اس رائے سے کہ حتمی فیصلہ لندن سے نہیں ہوا تھا. حتمی فیصلے کا کہا گیا، اس پہ بات بارہا ہو چکی ہے اس سے پہلے بھی، مگر یہاں کے جو لوگ تھے مسلم لیگ کے پالیسی ساز، انہوں نے خود سے فیصلہ کیا اور حتمی رائے دیے بغیر اناؤنس کر دیا. اب میں مگر میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ہمارا وہ فیصلہ غلط تھا. ہمیں وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اقرار کرتا ہوں. جی. اچھا، میاں جاوید لطیف صاحب، سوری آپ کی اجازت سے. جاوید لطیف صاحب، جیسے کہ آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں آج کی سیاست کل کی سیاست ہے. آج پریس کانفرنس میں کیا ہوا، کل کیا ہوگا، پچھلے ہفتے کیا ہو رہا تھا، 3 دن بعد کیا ہوگا. لیکن آپ جیسے بڑے سیاستدانوں کو عوام جب سنتی ہے تو ایک اوورال رائے بھی قائم کرتی ہے. آپ کا بار بار یہ کہنا ہے 2 باتیں کہ آپ پاور کے اندر آئیں گے تو ملک ٹھیک ہوگا، اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے آپ کی پارٹی کا، اور آپ سے بھی یہی لگا کہ جب تک کسی کے اوپر دست شفقت نہیں ہوتا تو وہ پاور میں نہیں آتے. تو کیا آپ کی پارٹی کا یہ ایم ہے کہ ہمارے اوپر دست شفقت ہو تاکہ ہم آئیں اور ملک کے مسائل ٹھیک ہوں؟ نہیں سعد رسول صاحب، یہی بات غلط ہے، اور یہی ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ قوم پر، عوام پر اعتماد کر کے دیکھ لیا جائے. 74 سالوں میں آپ نے اس پاکستان کو تجربہ گاہ بنا کر دیکھا اور کوئی فائدہ پاکستان کو نہیں ہوا. مگر جہاں جہاں عوام نے آزادانہ فیصلے کیے ہیں وہاں ملک نے، ان ممالک نے ترقی کی ہے. ہمیں بھی ایک چانس عوام کو دینا چاہیے کہ اگر عوام اپنی مرضی سے کسی لیڈرشپ کا، کسی جماعت کا انتخاب اقتدار کے لیے کرتی ہے تو یہ کر کے دیکھیں. اب آگئی جو بات آپ مسلم لیگ نون کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو سعد رسول صاحب میرے بھائی ہیں آپ، مگر میری بات پہ آپ یقین کر لیں اگر مناسب سمجھیں تو ہم پچھلے 6 سال سے یہی جدوجہد کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے بھلے لوگ ہمارے خلاف ووٹ دیں، بھلے ہمارے مخالف کسی جماعت کو اقتدار میں لائیں، مگر اس کو ایک چانس دے کر دیکھیں. میاں صاحب، آپ کا بڑا ٹھیک آرگومنٹ ہے کہ قانون اور دستور کے مطابق رہنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے معاملہ شروع کیا تھا استعفوں سے، استعفے چلیے ایک آرگومنٹ تھا کہ سب دیں، اکٹھے دیں، تو وہ بھی نہیں ہوا.
عدم اعتماد کی کوششیں چھوٹی موٹی آپ نے کی لیکن وہ بھی چلیے ناکامیاب ہو گئیں، مان لیتے ہیں کہ انہی کالز کی وجہ سے ہو گئیں. اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا اب آپ 2023 کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب الیکشن اناؤنس ہوگا باقاعدہ طور پہ، حکومت 5 سال پورے کر چکی ہوگی، یا آج بھی آپ درمیان میں کسی جگہ پہ الیکشن کی طرف جانے کی اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ حبیب اکرم صاحب، میں گزارش کر دوں کہ اگر تو سیاسی طور پر دیکھا جائے تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے 2023 کا، اگر سیاسی فائدہ لینے کی بات کی جائے. مگر جو پاکستان کی حالات ہیں، اور یہ بھی میں دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں اور میری بات پہ بطور پاکستانی کے یقین کر لیا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ بات کر کون رہا ہے. میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اسٹیٹ بینک کے بل کے بعد یہ صورتحال آ پہنچی ہے کہ پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے. اسٹیٹ بینک کے بل کے بعد اگر آپ دفاعی جو آپ کے اکاؤنٹس تھے وہ آپ کمرشل بینکوں میں کھولتے تھے، اب پر لازم ہو چکا ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک میں اپنا دفاعی اکاؤنٹ بھی کھولنے کے پابند ہوں گے. دنیا آپ کو مانیٹر کرے گی اور یہاں تک کہ انڈیا بھی آپ کو مانیٹر کر رہا ہوگا. پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ عالمی قوتوں نے جنہوں نے آپ کو پیسہ دیا ہوا ہے وہ اپنی ریکوری کے لیے بے تاب ہیں، اور خدا نخواستہ یہی حالات رہے تو کہیں پاکستان آ کر نہ وہ بیٹھ جائیں عملی طور پہ. تیسری بات میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر نیوکلیر پاور، ویسے میاں صاحب یہ آپ کا پولیٹیکل موقف ہے، لیکن میری رائے، میں بھی ایک پاکستانی ہوں، میری رائے اس کے بالکل برعکس ہے کہ اسٹیٹ بینک کو بالکل ٹھیک طریقے سے انڈیپینڈنٹ کیا گیا ہے، اور جہاں تک ہمارے تمام تر قسم کے اخراجات ہیں وہ سامنے آنے چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی میاں جاوید لطیف صاحب، آپ بات مکمل کیجئے. لیکن حبیب اکرم صاحب، میں کبھی بھی آپ سے اختلاف نہیں کرتا، مگر اس بات پہ میں تھوڑا معذرت سے اختلاف کر رہا ہوں. آپ کی نیوکلیر پاور تک رسائی جو ہے وہ بھی عالمی قوتیں بے تاب ہیں، مانگ رہی ہیں. اگر یہی حالات آپ کی معیشت کے رہے تو آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے. جاوید لطیف صاحب، آپ نے یہاں سے سر آگے کی بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ بظاہراً لگتا یہ ہے کہ ویسے تو 2023 تک انتظار کرنا چاہیے، لیکن نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں، یہ ہے وہ ہے، جس وجہ سے شاید 2023 تک انتظار نہیں آپ کرنا چاہتے. یہ آپ کا پارٹی کا پولیٹیکل موقف ہے. تو آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے 73 کے آئین کے نیچے رہتے ہوئے وہ کیا طریقہ ہے جس کے تحت آپ 2023 تک انتظار نہیں کریں گے اور اس سے پہلے کوئی اسٹریٹجی بنا کے تو کوئی جنرل الیکشنز کال کروائیں گے یا گورنمنٹ کو چلتا کریں گے؟ آئینی طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ آئی ایم شور کہ غیر آئینی طریقے کے ساتھ تو آپ نہیں کھڑے. سعد رسول صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ طاقتور حلقے 58(2)B کے تحت حکومتوں کو چلتا کرتے تھے، وہ ہتھیار ان کے پاس ہوتا تھا. اس کے بعد آ گیا 62-63 والا. اب اس کے تحت لوگوں کو ہٹایا اور لوگوں کو صادق اور امین ٹھہرایا جاتا ہے. مگر جو پولیٹیشین ہے اس نے آئین قانون کے مطابق چلنا ہے. اگر طاقتور حلقے آئین قانون کا استعمال پولیٹیکل فورسز کو کرنے دیں تو پھر آئینی راستہ ہے عدم اعتماد کا، جو ہمیں نظر نہیں آتا. اور تیسرا جو آپ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا آپ کر سکتے ہیں، پھر راستہ رہ جاتا ہے کہ عوامی ایک قوت کا، ایک عوامی شو کا. اور اگر ہمیں یہ کوئی کہے کہ آپ اسمبلی پر حملہ کر دیں، پی ٹی وی پر حملہ کر دیں اور کہیں کہ پرائم منسٹر کو گریبان سے پکڑ کر ہم گھسیٹ کر باہر لے آئیں گے یا سپریم کورٹ پر حملہ کر دیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہے. مگر سعد رسول صاحب، یہ بھی گزارش میری جو میں کر رہا ہوں اس کو بھی کم از کم کنسیڈر ضرور کریں کہ جب میں بات کر رہا ہوں کہ 58(2)B کی یا 62-63 کی، تو ہمارے پاس پولیٹیشین کے پاس ہتھیار کیا رہ جاتا ہے؟ ایک عدم اعتماد کا ہے اور دوسرا عوامی قوت کا ہے. اب عوامی قوت ہم 23 مارچ کو کرنے جا رہے ہیں، اور جس سے فیصلہ کن
میاں صاحب آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ لندن میں ان کی ملاقاتیں ہیں اور کچھ پراسرار قسم کی ملاقاتیں ہیں جن سے کچھ ڈیل کا تاثر ابھرتا ہے، کیا ایسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں حبیب اکرم صاحب، پاکستان کے اندر کے لوگ اور پاکستان سے باہر کے جو لوگ ہیں، جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں، جو پاکستان کو اس صورتحال میں دیکھ کر پریشان ہیں، جس طرح میں بھی پریشان ہوں اور شاید آپ بھی پریشان ہیں مگر اظہار نہیں کر سکتے، یہ آپ کی اپنی ضرورت ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو وہ قوتیں ہیں، جو وہ شخصیات ہیں، وہ طاقتور حلقے جو ہیں، وہ نواز شریف سے پچھلے 2 سال سے رابطے میں ہیں۔ اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ بڑی ہی کوئی ایسی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کوئی خفیہ ملاقاتیں نہیں ہیں، بالکل ہم اوپن کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے جتنے طاقتور حلقے ہیں، پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے نواز شریف کو یہ راضی کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ نکلنا چاہیے جس سے آئین قانون کی بالادستی بھی ہو اور پاکستان پھر سے ترقی کی جانب بڑھ سکے۔ بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مجھے بریک کی جانب بھی بڑھنا ہے حبیب صاحب، مختصراً آپ دونوں سے سوال جو بات جاوید لطیف صاحب اب جاتے جاتے کر گئے ہیں ملاقاتوں کے حوالے سے، آپ کے سوال کے جواب میں اب آپ باتوں سے کیا تاثر مل رہا ہے؟ دیکھیں میں تو بہت پہلے سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ معاملات ایسے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی سیاست کے اندر نفرت پیدا ہو چکی ہے یا ایک دوسرے کے خلاف پوزیشنز لی جا چکی ہیں، ان کو کچھ نرم کرنا ہے۔ تو اس نرمی کے لیے جو ملاقاتیں جیسے ابھی انہوں نے خود بتایا کہ اندرون ملک سے بھی ہو رہی ہیں، بیرون ملک سے بھی ہو رہی ہیں، تو اب آپ اس کو اپنی مرضی سے ٹرانسلیٹ کر لیں کہ جناب کچھ فریق ہیں اور کچھ گارنٹرز ہیں۔ اگر آپ اس طرح سوچنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سوچ لیں جیسا کہ بعض لوگ سوچ رہے ہیں، لیکن میرا خیال یہی ہے کہ اب جو صورت جہاں پہ وقت آ پہنچا ہے، جو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، یہ بالکل عصر کے وقت روزہ توڑنے والی بات ہے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے کہ ہم سارے مل کے تاریخ کا وہ پہلا وزیر اعظم بنا دیں کہ جس نے اپنی مدت کانسٹیٹیوشن کے مطابق پوری کی ہے، اور کیونکہ اسمبلیوں کی ہمیں عادت پڑ چکی ہے، اب ہمیں وزیر اعظم کی بھی عادت پڑ جانی چاہیے، اور وزیر اعظم کے اختیارات جو ہیں وہ آپ کو بھی ماننے چاہیے، آپ کو بھی ماننے چاہیے، اور مجھے بھی ماننے چاہیے، چاہے ہم وزیر اعظم کو پسند کریں یا نہ کریں، چاہے ہم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں وزیر اعظم کے اختیار کا تقدس برقرار رکھنا ہے۔ اور اگر کہیں ہمیں ایسا لگے کہ وزیر اعظم اختیار ہماری مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر رہا، تو یا تو پھر ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر میں کوئی سرکاری عہدیدار ہوں تو مجھے پھر چھوڑ دینا چاہیے کہ وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے، میری کمٹمنٹ وزیر اعظم کے اس اقدام کے ساتھ نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر مجھے خاموش ہو جانا چاہیے، کانا پھوسیاں نہیں کرنی چاہیے، سرگوشیاں نہیں کرنی چاہیے کہ وزیر اعظم چلا جائے گا، یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی، تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں وزیر اعظم کو برداشت کرنا سیکھنا چاہیے۔ لاسٹلی میں عرض کروں گا کہ ہمیں یہ جو ہم نے سازش کا نام ڈیل رکھا ہوا ہے نا، کہ وزیر اعظم کے خلاف کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، اس کا مطلب ہے وزیر اعظم کے خلاف سازش ہو سکتی ہے۔ تو اس سازش، اس ڈیل، سو کالڈ ڈیل کے سارے فریقوں سے بس درخواست کی جا سکتی ہے کہ جناب آپ تھوڑا انتظار کر لیں، الیکشن آئے، لڑیں، جیتیں، ہاریں اور حکومتیں سنبھالیں۔ حبیب صاحب، مجھے ساتھ صاحب کے پاس جانا ہے۔ یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو آپ کا مشورہ ہو گیا نا، سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے، ہوگا کیا؟ مطلب جیسا آپ مشورہ دے رہے ہیں ایسے ہی ہوگا یا اس کے کچھ اپوزٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے، مجھے پاکستان سے اچھی توقعات، پاکستان کے پاور سٹرکچر سے اچھی توقعات وابستہ رکھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن میں چونکہ میرے اندر جب میں سوچتا ہوں تو میرے اندر پیسمزم سے زیادہ ایک امید جاگتی ہے، تو میں اس لیے پر امید ہوں کہ ہوپ فلی ایسا ہوگا کہ یہ حکومت اپنی جگہ رہے گی، اور اگست 2023 میں اس کی جب مدت ختم ہوگی تو پھر یہ عوام کو جواب دہ ہوگی۔ اس سے پہلے اس حکومت کو گرانے کی ہر کوشش، جب تک کہ وہ ظاہر و باہر سیاسی نہ ہو، اس کے اندر کوئی غیر مرئی چیز کی پولیوشن نہ ہو، تب تو ٹھیک ہے، یہ جمہوری حق ہے۔ اگر کوئی غیر مرئی چیز اس میں آئی جی حبیب صاحب، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سازش ہے۔
صحیح صاحب میاں جاوید لطیف صاحب کی باتوں سے آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو بات کر رہے ہیں 2023 تک کے انتظار کرنے کی یہ علامتی سب کچھ حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے یہ جماعتیں جو ہیں 2023 کا ہی انتظار کریں گی؟ دیکھیں اگر ان جماعتوں کے زور بازو میں ہوتا تو 2019 کے اندر حکومت چلی گئی تھی، مطلب ہم تو یہ الٹی گنتی اس وقت سے سن رہے ہیں، لیکن جو جاوید لطیف صاحب نے آخر میں بات کی یہ بات بڑی ضروری ہے اور اس کو لوگوں نے کیجولی لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر سے اور ملک کے باہر سے پاکستان کے ویل وشرز کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم نے تو جو دیکھا وہ تو محب اسد اور اس طرح کے افغانستان کے NSAs کی طرح کے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اگر جاوید لطیف صاحب کا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں تو مہربانی کر کے نون لیگ اس کو واضح کرتے ہیں، لیکن یہ جو بات ہے کہ پاکستان کے اندر سے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے یہ تو 100 بسم اللہ ہو، پاکستان کے اندر کے لوگوں سے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے، دیگر لوگوں سے جتنی مرضی ملاقات ہو، بات ہو۔ پاکستان کا ہمیشہ سے کم از کم پچھلے 30-40 سال سے مسئلہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کے فیصلے پاکستان کے باہر ہوئے ہیں۔ کراچی کے اندر کیا ہوگا 90 کی دہائی 2000 کی دہائی لنڈن کے اندر ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ کراچی کی سڑکوں پہ کیا ہوگا، 2000 کی دہائی کے اندر سرور پیلس کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے اندر کے فیصلے ہو رہے ہوتے تھے۔ پاکستان کی حکومت کون بنے گی 2011 کے اندر، یہ 16 مارچ 2009 جب لانگ مارچ چل رہا تھا تو امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ کا فون آیا اور کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں اور اگلی حکومت آپ کو ملے گی۔ اس سے پہلے بھی ویسٹرن اسٹیبلشمنٹس اور ہمارے دیگر دوست مل کے پاکستان کے اندر کے فیصلے کرتے رہے کہ اس کی حکومت ہوگی، اس کی حکومت ہوگی، یہ واپس چلا جائے گا، یہ ادھر آ جائے گا۔ یہ فارمولا نہایت غلط ہے۔ مہربانی کر کے اچھے فیصلے کریں، برے فیصلے کریں، ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے چلیں، خدا نخواستہ بربادی کی راہ پہ لے کے چلیں، لیکن کریں وہ فیصلے جو پاکستانیوں کے فیصلے ہوں۔ ہمارے دوست سر آنکھوں پہ، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ انٹرنیشنل سٹیج پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ الائنسز بلڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان سے یہ فیصلے نہیں کرائیں گے کہ پارلیمان کے اندر کون ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا، کون وزیر اعظم نہیں ہوگا۔ گارنٹرز والا وقت ہو گیا ختم، پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اپنے لوگ کریں گے۔ یہ مشکل بات ہے، یہ ابھی مشکل بات ہے۔ ساتھ میں آپ کی جو آپٹمسٹ ہے آپ بھی میری طرح، میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، لیکن مجھے ابھی لگتا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کی ساری دیگر قوتیں جو سیاست میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہیں وہ ابھی اس قدر بالغ نہیں ہوئی کہ پاکستان کا قصہ برسر زمین نمٹایا جا سکے۔ ان کو ابھی بہت ٹائم لگے گا، کم از کم یہ جنریشن اس سے مجھے توقع نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو پنجاب حکومت نے ریور راوی پروجیکٹ غیر قانونی قرار دینے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پنجاب حکومت نے ریور راوی پروجیکٹ غیر قانونی قرار دینے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ اس پروجیکٹ سے متعلق بات کرتے ہوئے کل وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ شاید کسی کو غلط فہمی ہے، یہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بلکہ ایک نیا شہر بن رہا ہے۔ اگر یہ نہیں بنتا شہر تو ویسے ہی لاہور یہاں پہنچ رہا ہے۔ اپنی عدالتوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، میرے خیال میں کہ ہم نے صحیح معنی میں اپنا کیس لاہور بینچ کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا۔ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہم اپنا صحیح معنی میں کیس رکھیں گے ان کے سامنے۔ اصل میں یہ شاید کسی کو غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، یہ نیا شہر بن رہا ہے۔ 2 کروڑ درخت اگائیں گے، یہاں پورا جنگل اس کے ساتھ بنے گا، تو ماڈرن سٹی بھی بنے گی، پھر راوی کو بچایا جائے گا، اس کے اوپر براجز بنیں گے، پھر یہاں ساری ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے۔ یہ $20 ارب کا پروجیکٹ ہے، اس سے نوکریاں ملیں گی، باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی، 30-40 انڈسٹریز چلیں گی۔ اس پروجیکٹ کو کالعدم قرار دینے سے متعلق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کیا بات کی ہے وہ بھی سنیے۔ حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نئے شہر بسا سکے۔ یہ کوئی ایکوزیشن کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو جج صاحب کہیں کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے ہو رہی ہے، یہ ایک نیا شہر بنا رہے ہیں، اور یہ بہرحال فیصلہ حکومت نہیں کرنا ہے۔ عدالتوں نے اس سے پہلے پالیسی فیصلوں میں جب بھی عدالتیں گئی ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوا، جب بھی عدالت نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے اس کا بہت نقصان ہوا ہے ملک کو۔ اور پالیسی سازی کیا ہونی ہے یہ بہرحال یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے اور پارلیمان کا اختیار ہے۔ پارلیمنٹ کا اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس رہنا چاہیے، جو ایگزیکٹو کا اختیار ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس رہنا چاہیے، اور جو جوڈیشری کا اختیار ہے وہ جوڈیشری کے پاس رہنا چاہیے۔
آپ فواد چودھری کو بھی آپ نے سنا اور وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے بلکہ نیا شہر ہے, اس سے نوکریاں بھی لوگوں کو ملیں گی. مطلب دیکھیں میرا خیال میں فواد چودھری اور وزیر اعظم نے نہایت مناسب بات کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے یہ رواج پڑ گیا ہے کہ کسی کا لینا دینا ہوتا نہیں ہے اور وہ ایک پٹیشن اٹھاتا ہے اور عدالت میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اس میں چونکہ یہ پیچ نہیں ہلا تھا پراپر طریقے سے یا اس کو نٹ کو صحیح ٹائٹ نہیں کیا گیا تھا, اس وجہ سے آپ اس پروجیکٹ کو روک دیں. اس کی کلاسیکل مثال پاکستان کے اندر پاکستان سٹیل مل کا کیس ہے, جس کے اوپر ہم اس کے بعد سے $2 ارب اس میں انجیکٹ کر کے پھر بھی وہ مل بند پڑی ہوئی ہے اور پاکستان کے سر کے اوپر قرضوں کا بوجھ لدتا چلا جا رہا ہے. جی. دوسرا ریکوڈک پروجیکٹ ہے. ریکوڈک پروجیکٹ میں ایک سائنسدان اٹھ کے امائکس کیوری اسے کہیں گے یا پتہ نہیں کیوں امداد کے لیے اسے بلایا تھا, وہ جا کے کہنے لگا کہ جناب میں $4 ارب لے آؤں گا, میں اگر پاکستان اگر میں خود کروں گا تو یہ کروں گا. تو آج تک وہ ریکوڈک کے اندر میرا نہیں خیال اس شخص نے جا کے ریکوڈک کو اوپر سے جہاز میں بیٹھ کے بھی دیکھا ہوگا. اچھا, اسی طرح ہمارا پھر پروجیکٹ رکا اورنج لائن کا. اورنج لائن کا پروجیکٹ رکا اپریل میں فیصلہ محفوظ, یعنی 8 مہینے کے فرق کے بعد اب وہ فیصلہ سامنے آیا. جب سامنے آیا تو روپے کی قیمت, ڈالر, اشیاء کے ریٹ سب کچھ چڑھ چکا تھا اور اس کے بعد پھر یہ اورنج لائن رکی اور اس میں سپریم کورٹ نے ایک بہت ہی بنیادی بات کی اس فیصلے میں کہ انہوں نے پروجیکٹ نہیں روکا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ چند اقدامات ہیں جو یقینی بنائیں کہ تاکہ اس کے راستے میں آنے والی تاریخی عمارتوں کو محفوظ رکھا جائے. تو اب ہائی کورٹ کے سامنے بھی ایکچولی یہی ایک گائیڈنگ پرنسپل ہونا چاہیے کہ جب اس طرح کے پروجیکٹس آئیں تو ان میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کو اس پہ کوئی شک ہے تو اس پہ کوئی گائیڈنس فراہم کر دیں. یہ مناسب طرز عمل کیا ہے؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا, یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے پروجیکٹس کو اس کے اوپر فل سٹاپ لگا دیا جاتا ہے. یعنی کوئی ایک وکیل اٹھے, معاف کیجئے گا سعد رسول صاحب, عدالت جائے اور ظاہر ہے اتنا جہاں پیپر ورک ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی شمع شوشہ رہ جائے گا. اس شمع شوشے کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ چونکہ یہ قانون کے فلاں پرنسپل کے مطابق نہیں ہے تو لہٰذا بند. لاسٹلی میں عرض کروں گا کہ ہماری عدلیہ, ہماری مہربان عدلیہ, جیسے وزیر اعظم نے ہاتھ جوڑ کے بات کی ہے تو میں بھی ان کی تباہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ کیا ہمیں جب حکومت کوئی پالیسی بنائے, حکومت کوئی پروجیکٹ بنائے, تو کیا اس میں سے کیڑے نکالنے ہیں یا ہم نے 3 بنیادی چیزیں دیکھنی ہیں. میں ایک طالب علم ہوں, کیا حکومت کو اس بات کا اختیار ہے اس پروجیکٹ بنانے کا, راوی اربن ریور فرنٹ کا؟ جی ہے. کیا اس میں جس کی زمین لی جا رہی ہے اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور مارکیٹ ریٹ کے مطابق دیے جا رہے ہیں؟ ہاں جی دیے جا رہے ہیں. نمبر 4, کیا اس پروجیکٹ کو اگر روک دیں تو نقصان ہوگا؟ ہاں جی ہوگا, نقصان ہوگا. جب آپ نے یہ ہے وہ 3 پیمانے جو دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں رائج ہیں. ٹھیک ہے, ہم چونکہ شاید ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ معاملات میں بہت پسڈی ہیں, کچھ معاملات میں بہت ترقی یافتہ ہو گئے, بالخصوص قانون کے میدان میں. تو اس کی زد میں آ کے ہماری, میرا خیال یہ ہے کہ چاند ماری کی زد میں یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ نہ ہی آئیں اور ان پروجیکٹس کو چلنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. ہر حکومت کا اختیار ہے, اس کا یہ استحقاق تسلیم کر لیں. جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا نا کہ وزیر اعظم کو مان لیں, میرا خیال ہے کہ ہم بھی اب ایگزیکٹو کو اور اس کے اختیار کو مان لیں. لیکن یہ بھی ایک اعتراض آ رہا ہے کہ بہت سا علاقہ جو ہے وہ زرعی علاقہ ہے اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن کی جانب سے یہ اعتراض آ رہا ہے کہ یہ بڑے جو لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, انہیں فائدہ پہنچائے گا یہ پروجیکٹ, لیکن جو غریب ہے, جو آلریڈی ارد گرد رہتے ہیں, ان کے گھر ساتھ میں ایک سیکنڈ لینا چاہتا ہوں. یہ جو آپ ایگریکلچر والی دلیل اس میں دی گئی ہے, یہ جو شاہی قلعہ نا, یہ بھی کسی زمانے میں ایگریکلچر زمین تھی. اچھا, جہاں پہ بیٹھ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں نا, ہمارے ایوان ہائے عدل, وہ بھی کسی وقت
एग्रीकल्चर ज़मीन। और गरीब भी मुस्तफीद होंगे। देखिए ये अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर ठीक है, ठीक है। अच्छा साहब साहब, मुझे कानूनी मामला बताएं कि हुकूमत इस सारे मामले को ले गई है सुप्रीम कोर्ट, अब वहाँ जाके क्या होगा? हुकूमत को इसका कोई फ़ायदा होगा? सबसे पहले मैं हबीब साहब की बात का थोड़ा से काउंटर करना चाहता हूँ। देखिए मेरे ख्याल में रेकोडेक और स्टील मिल से तो मवाजना इस केस का या इस जजमेंट का दुरुस्त नहीं है। रेकोडेक और स्टील मिल के केस के अंदर, ख़ास तौर पर रेकोडेक के केस के अंदर तो जिस तरह की जुडिशल एक्टिविज़म हमने देखी इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त की, वो एक मिसाल थी कि मतलब हर चीज़ के ऊपर सो मोटोज भी हो रहे थे, 184(3) की पिटिशंस थी, रैंडम किस्म के माइकसेस अपॉइंट हो रहे थे। इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट अब अदालत उस तरह की अदालत नहीं है, वो वक्त और था, वो केसेस और थे, उनके पीछे एजेंडाज और थे। लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला, जस्टिस शाहिद करीम साहब जिन्होंने ये फैसला तहरीर किया है, वो लाहौर हाई कोर्ट के ही सिर्फ नहीं, वो पाकिस्तान के चंद बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉर्पोरेट जजेस के अंदर से एक हैं, जिनकी इंटेग्रिटी भी अबव बोर्ड है, जिनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं है, जिनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं है, जिनका कोई ना माजी में ना हाजिर में कोई भी इस तरह की बात नहीं है। तो इसको हम किसी पॉलिटिकल या किसी जुडिशल एक्टिविज्म की नज़र नहीं कर सकते। सवाल बड़ा सिंपल है, क्या पार्लियामान ने कानून लिखे हुए हैं कि लैंड एक्विजिशन कैसे होगी, एनवायरमेंटल राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे, कॉम्पनसेशंस कैसी दी जाएंगी, एग्रीकल्चर ज़मीन पे क्या हो सकता है, किन चीज़ों के लिए, किन पब्लिक पर्पसेस के लिए ज़मीन एक्वायर हो सकती है, और उनका क्या तरीका होगा उस पर प्रोजेक्ट्स बनाने का। पार्लियामान ने तहरीरी तौर पर कवानीन के अंदर ये चीज़ें खदोखाल इसके बयान किए हुए। क्या पार्लियामान ने अगर वो खदोखाल पूरे ना हो तो कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए ये तहरीर किया है? हाँ जी, पार्लियामान ने लिखा है कि अगर ये 3 चीजें ना हुई हो तो आप प्रोजेक्ट को रोक दें। अदालत ने नहीं लिखा, ये कानून ने लिखा है, पार्लियामान ने लिखा है। अदालत के सामने जब केस आएगा तो ये बात हबीब साहब की दुरुस्त है कि अदालत हमेशा एग्जीक्यूटिव को थोड़ा मार्जिन देती है कि आप पॉलिसी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, हम टेक्निकलिटीज के अंदर नहीं पड़ेंगे। टेक्निकलिटीज इग्नोर की जाती हैं, पाकिस्तान की अदालतों में भी टेक्निकलिटीज इग्नोर की जाती हैं, लेकिन जहां पे कानून की खिलाफ वर्जी हो, पसंद हो ना पसंद हो, कानून की अगर खिलाफ वर्जी अदालत के सामने आ जाए और उसमें लिखा हो कि अगर इस कानून को वायलेट किया गया है तो ये काम नहीं हो सकता, तो अदालत के पास ऑप्शन नहीं है कि वो कह दे कि चले क्योंकि मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है तो कानून खिलाफ वर्जी भी हुई है तो आप बाद में कानून अप्लाई कर लेना। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के नीचे हैज द पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मार्जिन दे सकती है। हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन में 199 में अदालत कानून को इंटरप्रेट करके फैसला देती है। ये दीगर मार्जिन देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास। इसके साथ ही हम ब्रेक के जाने बढ़े, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।